अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ निदा उस्मान चौधरी और मेरे साथ है मेरी दोस्त, मेरी को होस्ट और फेलो विमेन इन लॉ वाइज़ा रफ़ीक। नाजरीन, विमेन इन लॉ इनिशिएटिव पाकिस्तान का आगाज़ हमने सन 2016 में किया। ये पहली मर्तबा था कि पाकिस्तान में ख़वातीन वोकला को यकजा किया गया और उनसे मुंसलिक चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ को उजागर किया गया। और आज जस्ट वन टीवी के ज़रिए हम इस मकसद को आगे लेके चलेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम ख़वातीन ने जो भी स्ट्रगल की हिस्टोरिकली जितने भी ख़वातीन के राइट्स हैं, ख़वातीन के जो लेजिस्लेशंस हुई, उन सब पे नज़र डालें। और उस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दफ़ा हिस्टोरिकल ओवरव्यू करें कि आज हम यहाँ बैठे हैं तो इसके पीछे क्या कोशिशें हैं जिनकी वजह से आज फाइनली हम ये अचीव करने के काबिल हुए। जी बिल्कुल वाइज़ा, और आज का हमारा ये प्रोग्राम इसी मौजू पर है और इस हवाले से थोड़ी सी बात होगी। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान वुमेन इन लॉ। हाँ बिल्कुल निदा, और इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि हिस्टोरिकली और जिस तरह से थ्रू आउट दी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड बिफोर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान औरतों ने जो रोल प्ले किया है, बड़ा सिग्निफिकेंट रोल उनका रहा है। लेकिन उस वक्त उन्होंने ख़वातीन की स्ट्रगल के बजाय ज़्यादा जो उनकी स्ट्रगल थी वो पॉलिटिकल कॉजेज़ की वजह से, वो रिलीजियस नेशनलिस्ट कॉजेज़ की वजह से ख़वातीन इंटीग्रेटेड रहीं और उन्होंने इक्वली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया मर्दों के साथ साथ। इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं मेरे पास, मैं अगर आपको बताती चलूँ। 19th और 20th सेंचुरी में जैसे तहरीक खिलाफत और तहरीक आज़ादी जैसे बड़े कॉजेज़ में ख़वातीन का रोल बहुत अहम था। बहुत सारे नाम हैं जो हमारे ज़हनों में आते हैं। उसके बाद एक एजुकेशनल रिफॉर्म्स मूवमेंट हुई थी जिसमें बेगम ऑफ भोपाल, मोहम्मदी बेगम, चांद बेगम और फैज़ी सिस्टर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, काबिल ज़िक्र उनका किरदार है। उन्होंने भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे काम किया और उनकी वजह से ही जैसे बंगाल की सुल्तान बेगम जो हैं वो पहली मास्टर्स डिग्री रखने वाली खातून बनी और हायर एजुकेशन का जो एक ट्रेंड है ना वो ख़वातीन में आया इस मूवमेंट की वजह से। और मेरा ख्याल है कि अपने हकूक़ से पहले ये जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स या राइट टू एजुकेशन की मूवमेंट थी ये बहुत अहम थी, क्योंकि ये तो ह्यूमन राइट्स के ज़िम्मे में आ जाती हैं और ह्यूमन राइट्स से ही फिर औरतों के हकूक़ निकले। और आपको मैं भी बताती चलूँ, आई लाइक टू ऐड टू दिस कि जो राइट टू वोट है, हक़ राय दही के लिए भी औरतों की जो स्ट्रगल्स है वो काबिल गौर है। एंड मेरी रिसर्च के मुताबिक 1917 में बेगम हसरत मोहिनी की सदारत में एक वफ़द ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोन्टागो से मुलाकात की और आइंदा मोन्टागो शेम्सफोर्ड इस्लाहात में औरतों को वोट देने के हक़ दिए जाने की डिमांड की। 1917 वॉज द फर्स्ट टाइम जब राइट टू वोट के लिए औरतें खड़ी हुई और तब से ये जिद्दोजहद आप देखे जा रही है कि आज भी हमारे जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हम औरतों के कहते हैं कि जी वोट देने के लिए निकलें, और अब घर वालों को भी कहा जाता है कि जी औरतों को निकालें। और अब तो गवर्नमेंट ने इसने कानून में तरमीम भी करके 10% ऑफ विमेन फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ टू गेट आउट टू वोट, अदरवाइज वो उस इलाके के इलेक्शंस जो हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगे। इसी तरह बरतानवी राज ने ये डिमांड सूबों के फैसले पर छोड़ दी और जिसके बाद 1921 में मद्रास ने सबसे पहले औरतों को वोट का हक दिया और बाद में 1925 तक बिहार और उड़ीसा के अलावा तमाम सूबों में औरतों को वोट देने का हक दे दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। बिल्कुल। और आई मीन इसमें हम औरतों के किरदार को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 1930 से 31 में होने वाली पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी बेगम जहानारा शाहनवाज़ ने रंगो नस्ल, ज़ात पात, जिन्स और मज़हब से बालातर होकर तमाम इंसानों को बराबर हुकूक देने का प्रपोज़ल जो है वो पेश किया। बिल्कुल। और अंग्रेज़ राज में भी मैं बताती चलूँ कि ख़वातीन ने जो रैलीज़ हुआ करती थी उस वक्त, जो जलसे जुलूस होते थे, हमारे माइंड में बड़ा ये कॉन्सेप्ट है कि औरतें शायद हमेशा से ही एक वो वायलेंस और बस अंदर घरों में बंद रहना है, वो बड़े रैलीज़ में आना, इवन जो उनके ऊपर वो आंसू गैस हो रही है और जो उनको पुलिस टॉर्चर कर रही है, सब चीज़ें उन्होंने मुश्किलात भी मर्दों के शाना बशाना बर्दाश्त की हैं। उन कॉजेज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, को आगे लेके चली हैं शाना बशाना। बिल्कुल। और आप देखें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी 1947 की, जब वो लॉन्च हुई तो उसमें भी पठान जो ख़वातीन है हमारी,
انہوں نے ایک وار کاؤنسل بنائی اور پاکستان براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کے نام سے ایک خفیہ ریڈیو اسٹیشن بھی بنایا. اور یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل, اور جو اگست 1947 تک فنکشنل بھی رہا. that is amazing. یہ بڑی اچھی چیز آپ نے ویسے بتائی ہے اور بڑی ریئر چیز, I didn't know that earlier. یہ بہت بڑی اس وقت کے دور کے حساب سے بات تھی. بالکل بالکل. اور اسی طرح سے اب یہ 47 تک تو جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اسٹیشن فنکشنل رہا. 47 کے بعد ندا انہوں نے ریئلائز کرنا شروع کیا کہ اب ہمارے اپنے بھی رائٹ. اب دیکھو وہ ریلیجس والا کاز ختم ہو گیا, نیشن والا کاز ختم ہو گیا, پاکستان بن گیا, پاکستان بن گیا. اب انہوں نے ریئلائز کیا کہ اچھا سو وی ہیو گاٹ اسٹرینتھ, تو اب ہمیں اپنے لیے انٹیگریٹ ہونا چاہیے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ اچھا اب ویمن کاز آنا شروع ہوا. اسی طرح سے پھر جو پہلی اسمبلی بھی بنی تو اس میں جو ہماری پارلیمنٹیرینس تھی بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور بیگم شائستہ اکرام اللہ, یہ 2 خواتین پہلی پارلیمنٹیرینس تھیں جنہوں نے اسمبلی میں اپنی سیٹس لیں. اور پھر انہوں نے ویمن لیجسلیشن کے اوپر بھی بڑا کام کیا. اور میں بتاتی چلوں کہ انہی کے اسٹرگلس کی وجہ سے 1948 میں پہلی دفعہ خواتین کو رائٹ ملا پراپرٹی انہیریٹ کرنے کا. تو لیجسلیشن کے اندر بھی, لیجسلیچر میں بھی خواتین نے اپنی جگہ امیڈیٹلی بنا لی تھی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ پراپرٹی والا جو حق ہے وہ تو شریعت میں ازل سے, جب سے اسلام ہے, جب سے ہمارے جو ہولی پروفٹ ہیں انہوں نے اسلام کو کا میسج پھیلایا, تب سے رائٹ ٹو انہیریٹ پراپرٹی ہیز بین این انیلیبل رائٹ آف ویمن. بٹ ہمارے یہاں پہ پھر بھی اسٹرگل کر کے ہی وہ چیز ہمیں قانون سازی کروا کے اس کو جو ہے وہ اپنے قانون کا حصہ بنانا پڑا. تو یہ بھی سب عورتوں کی ہی اسٹرگلس کی وجہ سے ہے اور انہی کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہے. تو ہم اس کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آج جو ہمارے پاس حقوق ہیں اور جن کو ہم انجوائے کر رہے ہیں وداؤٹ ایون پٹنگ اے سیکنڈ تھاٹ ٹو دیم, تو وہ چیزیں ان کے پیچھے کتنی جدوجہد ہے, کتنی اسٹرگل ہے اور سب کچھ ہے. سو جب پاکستان بنا بھی تو حقوق پہ جب بات ہونے لگی اور عورتوں کو مذہبی شدت پسندوں کی طرف سے سخت تنقید کا بھی نشانہ بنا پڑا. تو یہ کوئی مطلب آسان اسٹرگل نہیں تھی. اٹ واز فل آف اے لاٹ آف بگٹری, اٹ واز فل آف اے لاٹ آف اسٹرگل, اٹ واز فل آف اے لاٹ آف پین اینڈ کیوس ایز ویل. تو ان سارے مراحل سے نہ ڈری نہ پیچھے ہٹیں, اور بلکہ انہوں نے فل اپنے جو ہے ایک فورس بن کے اس سب تنقید کا بھی مقابلہ کیا اور اپنی اسٹرگلس قائم رکھی اور ان اچیومنٹس کو, اس پروگریس کو پیچھے نہیں جانے دیا. اب عورتوں کے حقوق کے لیے مختلف تنظیمیں بھی بنائی گئیں. 1948 میں ڈیموکریٹک ویمنز ایسوسی ایشن کا میں آپ کو بتاؤں, یہ اپنی طرز کی پہلی تنظیم بنی جو عورتوں کی برابری اور ان کے حقوق کے لیے کام کرنے کے مقصد سے بنائی گئی تھی. اچھا. اور اس کے بعد 1949 میں بیگم رانا لیاقت علی نے آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن اپوا کو تشکیل دی, اور اپوا کا مقصد بھی عورتوں کی فلاح اور بہتری کے لیے کام کرنا تھا. یہ آج بھی یہ ادارے اور یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ موجود ہیں, اور ان کے علاوہ کئی نام آج ہمارے سامنے آتے ہیں. اب تو پھر ہم نے پیو کر لیے نا راستے. بالکل. بٹ یہ وہ 1948, آپ دیکھیں 1949 پاکستان بنے 2 سال ہی ہوئے ہیں, لیکن عورتوں نے اپنی جگہ اپنا مقام بنانا شروع کر دیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. میں اس میں 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی بات کروں, سب سے پہلے 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا جس میں فیمیل سفریج کو انٹروڈیوس کروایا گیا. فیمیل سفریج سے مراد یہ ہے کہ جو خواتین کے لیے اسپیسیفک سیٹیں ہیں, جو کوٹا کی سیٹس ہیں, ان پہ ووٹ کرنے کا رائٹ بھی خواتین کو ہی ہوگا. تو اس طرح سے ووٹنگ کا جو پروسیس ہے اس میں خواتین کو ڈبل رائٹ مل گیا. لیکن بعد میں پھر مارشل لاء کی وجہ سے وہ چیزیں تھوڑی سی اوور ٹرن ہو گئیں اور وہ چیز اتنی پرولونگ نہیں کر سکی. لیکن یہ بھی بڑا ایک بولڈ موو تھا جو لیا گیا اور انیشلی اس کے اوپر بھی کام ہوا. اور 1961 میں مسلم فیملی لاء آرڈیننس آیا, اس میں بھی عورتوں کو جو ان کی ڈومیسٹک لائف ہے, جو گھریلو زندگی ہے, گھریلو جو معاملات ہیں, ڈائیورس کے ہو گئے, چائلڈ کسٹڈی کے ہو گئے, اس طرح کے جو معاملات ہیں, ان پہ بڑی الیبوریٹ کچھ اس پہ پروویژنس تھیں اور اس میں بھی عورتوں کے رائٹس کو ریکگنائز کیا گیا. یہ بہت بات ہے کہ ہم لوگ اس جگہ پہنچ کے, اور 60 اور 70 کی دہائی بلکہ عورتوں کے لیے ون آف دا موسٹ پروگریسو دور ہمیں نظر آتا ہے. بالکل بالکل. اور اس میں پرو ویمن آرگنائزیشنس میں کافی اضافہ ہم دیکھتے ہیں. 1972 میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک آئین ساز کمیٹی بنائی جس میں 2 خواتین
نسیم جہاں اور اشرف بی بی کو بھی شامل کیا گیا. 1973 میں بھی آئین بنیادی طور پر عورتوں کے لیے اچھا ہی ثابت ہوا. اس میں بہت ساری جو ہے وہ پرو ویمن لیجسلیشنز بھی شامل کی گئیں, جیسے آرٹیکل 25(2) کی ہم بات کریں. اس آئین میں فنڈامنٹل رائٹس اور پرنسپلز آف پالیسی کے چیپٹرز جو ہے وہ آج بھی عورتیں جو ہے نان ڈسکرمنیشن کہہ لیں, وہ سب جو ہے وہ آج بھی عورتوں کے لیے بہت اہم ثابت ہو رہے ہیں. بالکل. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بڑی پروگریسو اچھی اس کے اندر کچھ لیجسلیشنز بھی تھیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ چیزیں کنٹینیو نہیں کر سکی. 1948 سے آپ دیکھیں کہ ابھی 73 تک جو خواتین نے اسٹرگل کی, اب تک جہاں تک ہم پہنچے ہیں. مارشل لاء جب دوبارہ آیا اور ضیاء الحق کے کچھ ایسے لاز انٹروڈیوس کروانے کی وجہ سے جتنے بھی مائل سٹونز اچیو کر چکی تھی خواتین وہ تھوڑے سے اوور ٹرن ہونے شروع ہو گئے. افسوس کی بات ہے یہ بالکل بالکل. اس میں پھر دیکھیں نا, جتنی کوشش اور اسٹرگل سے ہم نے جو کچھ اچیو کیا وہ سب چیزیں پھر واپسی کا راستہ ناپنے لگیں, اور جتنی بھی پرو ویمن لیجسلیشنس تھیں, بیگوٹری اور عورتوں کے خلاف جو ڈسکرمنیشن, وائلنس, ایکسٹریمسٹ قسم کی جو اپروچ ہے وہ پروپیگیٹ کرنے لگی. اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے عورتیں آج بھی اسٹرگل کر رہی ہیں, اور اس کو ری گین کرنے کے لیے جو اس سے پہلے والا فیز تھا ابھی اس کو ری گین کرنے کی جو اسٹرگل چل رہی ہے وہ دیٹ از بیسیکلی گوئنگ آن, بیکاز اس فیز میں پھر ایک دفعہ سے وہ زوال کا ہم نے فیز دیکھا. لیکن جب محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت آئی تو آئی ریمبر دیٹ ایز این ایرا, ایز این فرام مائی اینسسٹرز اینڈ دی اسٹوریز دیٹ دے بین ٹیلنگ می کہ وہ ایک ایسا دور تھا جب ایک فیمیل رول ماڈل آپ کو ایز اے پرائم منسٹر جب اس نے حلف اٹھایا تو بہت ہمت کی بات تھی, اور اس میں فیمیلز کے لیے بڑا انسپریشنل ٹائم تھا وہ, اور اس میں بہت امپاورمنٹ کے لیے اسٹیپس اٹھائے گئے. فرسٹ ویمن بینک بھی اسی دور میں اسٹیبلش ہوا, اور ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ بزنس کے لیے لونز متعارف کرائے گئے, ان کی اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے بہت اقدامات اٹھائے گئے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب بین الاقوامی سطح پر بھی CEDAW یعنی کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف ڈسکرمنیشن اگینسٹ ویمن جو ہے, جو بیسکلی ایک اسپیسیفک انٹرنیشنل لا اسٹیچوٹ ہے جو عورتوں کے خلاف ہونے والی ڈسکرمنیشن کے خلاف بنا, اور اس میں پاکستان نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اس کو سائن کیا, اینڈ انٹرنیشنلی ہم اس سے آج بھی باؤنڈ ہیں. تو یہ سب مطلب ایک گولڈن دور تھا, ایک گولڈن ایرا تھا آفٹر اے ویری ڈل فیس. تو ایک بہت ایک ہمت کی بات ہے. یہی بات ہے نا, وی آر لیکنگ فیمیل رول ماڈلس. ٹرو. تو اس لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ تھا سمبولکلی بھی. بالکل بالکل. اور اس کا مومنٹم آگے چلتے رہنا چاہیے. اور ویمن شوڈ کم فارورڈ اینڈ ریکلیم دیئر اسپیس, تاکہ وہ جو ہمت آتی ہے اس جگہ پہ کہ اپنے ہی جیسے کسی کو دیکھ کر, بالکل وہ بے مثال ہے. بالکل. اور وہ انرجی بڑی فرق ہوتی ہے, وہ آپ ادروائز نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح سے بلکہ یہ جو ٹرینڈز انہوں نے سیٹ کیے, اس کے بعد نواز شریف کا بھی جو ٹائم پیریڈ آیا 1998 میں, 4th ورلڈ کانفرنس کے بعد نیشنل پلان آف ایکشن کو انڈورس کیا, اور عورتوں کے ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, ان چیزوں کے اوپر بڑی انہوں نے پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں, اور بڑا ایک کانکریٹ پالیسیز بنا کے چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کی. اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو 2001 کا تھا, اس میں بھی لوکل باڈیز میں عورتوں کی ریپرزنٹیشن کو انکریز کر کے 33% کر دیا گیا, اور جو صوبائی اور قومی اسمبلیاں ہیں ان میں بھی خواتین کی جو پرسنٹیج ہے وہ 17.5 سیٹس تک ریزرو کر دی گئی. بالکل. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے, لیکن ظاہر ہے جو زوال ہم نے ضیاء دور میں دیکھا اس کے بعد ہی بڑے پروگریسو اسٹیپس تھے اور بڑے انکریجنگ تھے آگے ان کو لے کے. اور یہ بھی اچھا ہوا کہ ایک حکومت کے جانے کے بعد دوسری حکومت جب آئی تو اس نے اس مومنٹم کو قائم رکھا, ان کو آگے لے کے چلے, بجائے اس کے کہ ان پالیسیز کے خلاف لیجسلیشنز کریں. اور وہ جو کچھ یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. آنے والے حکمران کس طرح سے پالیسیز کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں گریوٹی اس سچویشن کی, اور وہ کنسسٹنسی جو ہے وہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. تو ہمیں مطلب ریورس گیئر میں جانے کے بجائے وی شوڈ بی فارورڈ لکنگ, وی شوڈ بی لکنگ ٹو امپروو تھنگز, اور نہ کہ ہم ان کو واپس لے جائیں. بٹ یہی تو خوبصورتی ہے ڈیموکریسی کی, اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. بالکل. تو اسی ڈیموکریسی نے ہمیں 2006 میں پھر وائزہ ویمن پروٹیکشن ایکٹ دیا, اور اس کے تحت ریپ کے ایفینس کو جو ہے وہ پہلی دفعہ حد سے نکال کے تعزیر میں شفٹ کیا گیا. اور یہ بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے خواتین کے حوالے سے. لیکن انفارچونیٹلی
اس کو بھی فیڈرل شریعت کورٹ نے بیک ٹریک کیا. تو یہ ہم تھوڑا سا ہینگ اوور دیکھتے ہیں بالکل of that dull phase in backward phase. تو we hope کہ یہ چیز جو ہے یہ چیز اس پہ دوبارہ غور کیا جائے اور اس کو جو ہے واقعی تعزیر میں ہی مینٹین کیا جائے, تاکہ جو خواتین ہیں جو اس کرائم کا شکار بنتی ہیں ان کو انصاف مل سکے. ابھی بھی آئی تھنک اس کے اوپر جو ہے وہ آئیڈیل تو ہماری پوزیشن نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جو پہلے تھا جس کو اوور ٹرن کیا گیا, مطلب سسٹم کے اندر ہی کچھ انٹرنل انہیرنٹ فلاز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر آپ ساتھ لے کے چلیں تو پھر وہ آپ کی چیزیں اس پیس سے نہیں ہو پاتی جس پیس سے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. 2008 سے 2013 کے درمیان یہ جو ٹائم پیریڈ تھا یہ ایک بڑا اچھا پروگریسو ڈیولپمنٹل فیز تھا. اس میں بھی خواتین کے لیے کافی پرو ویمن لیجسلیشنز کی گئیں, اس میں ہراسمنٹ کے لاز آئے, اس میں اور بھی بہت سارے خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خواتین کی ڈگنیٹی, رائٹس, بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر بھی بات ہونے لگی. ڈومیسٹک وائلنس بل وغیرہ بھی اس میں آئے. اس کے بعد پھر نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس فار ویمن ایک بہت اہم ادارہ ہے ہمارا, آج بھی کام کر رہا ہے. یہ بھی 2012 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور ان کا بیسکلی کام یہ ابھی بہت اچھا پروگریسو کام کر رہے ہیں, لیکن ویمن کی وائلنس سے ریلیٹڈ اور جو بھی خواتین کے مسائل ہیں ان کے اوپر جو ایشوز ہیں وہ تمام چیزیں ان کو رپورٹ کی جا سکتی ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی ایکسکلوسیو خواتین کے لیے آرگنائزیشنز بھی بننی شروع ہو گئیں. بالکل, آپ نے نیشنل سطح پہ بات کی, میں بتاؤں صوبائی سطح پر بھی ایسے بہت سارے اقدامات لیے گئے اور ہمارے پاس پنجاب کمیشن اسٹیٹس آف ویمن کی صورت میں ایسے بہت سارے اور ادارے ہیں. وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر جو ملتان میں تشکیل دیا گیا ابھی ریسنٹلی. تو یہ ایسے بہت سارے ہمارے پاس ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس دوران, یہ 2008-2013 میں لے کے. سو ہماری گورنمنٹس ہیو بین پروگریسو اینڈ کنسسٹنٹ ان انشورنگ دیز رائٹس اینڈ وی ہوپ کہ وہ مومنٹم کنٹینیو رہے. جیسے ہمارے پاس چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ, چائلڈ میرج بہت بڑا ایک بہت سیریس ایشو ہے. پھر ڈومیسٹک وائلنس کے پروٹیکشن اینڈ پریونشن ایکٹ آیا, پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ آیا. تو ان تمام لیجسلیشنس نے مزید جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کو پروموٹ کیا اور اسٹیبلش کیا. اور obviously again not the most ideal situation because قانون سازی ہونا ایک بات ہے اور ان پہ عمل درآمد ہونا, اس کو امپلیمنٹ کرنا دوسری بات ہے. تو امپلیمنٹیشن کی طرف جو ہماری جدوجہد ہے وہ آج بھی قائم ہے اور وہ آج بھی چل رہی ہے. لیکن اگر ہم تمام صوبوں کا موازنہ کریں تو خیبر پختونخوا جو ہے اس میں وائلنس اگینسٹ ویمن کے قوانین میں سنگین مسائل نظر آتے ہیں. تو وہ سبسٹینٹیو لیول پہ بھی تھوڑا پیچھے ہے اور میرا خیال ہے کہ پہلا قدم یہی ہوگا کہ ہم اس کو سبسٹینٹیولی ٹھیک کریں اور پھر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور پروسیجر اس حوالے سے, اور پلس لوگوں کو اویئرنیس دینے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ کیا کیا قوانین ہیں, ان کے کیا کیا حقوق ہیں اور کیا کیا کس طریقے سے وہ اس کو جا کے حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. تو قانون سازی کی حد تک تو ہم نے وی ہیو اچیوڈ اے لاٹ, لیکن وہی خواتین کو ایکول اسپیس دینا, ایکول اپرچونیٹیز دینا اور پریکٹیکلی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا از اسٹل اے اسٹرگل اینڈ وی اسٹل ہیو اے لانگ وے ٹو گو. ہسٹوریکل اسٹرگلس کی بات کریں تو آسما جہانگیر صاحبہ کا نام لیے بغیر تو بالکل ایبسلیوٹلی یہ ہم کر ہی نہیں سکتے کہ ان کا ذکر نہ آئے, کیونکہ جو کنٹریبیوشن اور اسٹرگل ان کی رہی. پھر جس طرح فیمیل لائرس نے اسٹریٹجک لیٹیگیشن کے اندر اپنا انپٹ دیا اور جس طریقے سے وہ کیس بریف جو ہے وہ پریپیئر کرتی ہیں, پورا فلور آف فیمیل لائرس ہوتا ہے جو ایک کیس کو بنانے میں میل لائرس کو ساتھ سپورٹ کر رہا ہے اور ان کو اسسٹ کر رہا ہے. تو ان کی کنٹریبیوشن بھی جو ہے وہ بے مثال ہے. ہمارے ویمن لا انیشیٹو نے بھی, میں آخر میں بالکل ضرور کہنا چاہوں گی کہ فیمیل وکلا کو اکٹھا کر کے ہم اپنے حقوق کے لیے بھی ود ان دا پروفیشن جو اسٹرگل ہم جاری رکھی ہوئی ہے اس میں بھی, مطلب جو سب لوگ اس میں ہمارے ساتھ ہیں, وی آر ویری گریٹفل ٹو دیم. بالکل بالکل. اینڈ جسٹ ٹو سم اٹ اپ بفور وی سے گڈ بائے ٹو دی ویورز, ایگزیکٹلی فرام سول رائٹس ٹو پرسنل رائٹس اینڈ دا رائٹ ٹو جسٹ بی, کہ آپ اپنی چوائس کا اظہار کر سکیں. آپ یو نو ٹو فار ایز اے وومن آپ کو ریکگنیشن ملے کہ آپ یو آر اے ہیومن بینگ فرسٹ بفور بینگ اینی باڈیز سسٹر اینڈ مدر. تو وہ جو ایک مقام عورتوں نے اپنے لیے جگہ بنائی ہے, دیٹ از اے ہیوج اسٹرگل اینڈ دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن اوور نائٹ. اور پہلا ویمن ان لا کا ایپیسوڈ ہم تمام ان عورتوں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جو اس اسٹرگل کا حصہ تھیں, ہیں اور رہیں گی. اسی کے ساتھ وائزہ رفیق اور ندا عثمان چودھری کو اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.